वेलकम टू माय चैनल नॉवेल लैब वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए मेरे चैनल NLV को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में मुसन्निफा निम्रा अहमद का खूबसूरत नावल जन्नत के पत्ते एपिसोड 12। रात की तारीकी में पार्किंग एरिया को ऊंचे पोल्स की जर्द बत्तियों ने मध्यम सी रोशनी बख्श रखी थी। उस रोशनी में वो साफ दिखाई दे रहा था या दे रही थी। भड़कता हुआ नीला जरतार दुपट्टा हम रंग जोड़े के ऊपर पहने, वो दुपट्टे का पल्लू चेहरे पे जरा सा डाले उसे दांतों से यूं पकड़े हुए था कि दूर से उस पे किसी औरत का गुमान होता था। चेहरे को सफेद पेंट किए, गहरे आई मेकअप, सुर्ख चोंच से लिपस्टिक और सुनहरी बालों की विग लगाए वो उसी की तरफ चलता आ रहा था। वो उसे एक नजर में ही पहचान गई थी। पिंकी। उसने हिरासा निगाहों से गर्दन मोड़कर दूर हॉल की तरफ देखा। अब्बा की उसकी जानिब पुश थी। वो वापस मुड़ी तब तक वो करीब आ चुका था। कैसी हो बाजी जी? वो मुस्कुराया था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने सरासीजगी से उसे देखते अपने पर्स पे गिरफ्त मजबूत कर ली। वो या जरा भी वो आगे बढ़ा तो वो भाग उठेगी। आपसे मिलने आई थी जी, पिंकी कहते हैं मुझे। याद है जी? वो मुस्कुरा कर बोला। अच्छी तरह याद है, और भूली तो तुम्हारी माँ और बहन भी नहीं होगी। अब हटो मेरे रास्ते से। गुस्सा क्यों कर रही हो जी? मैं तो आपको कुछ बताने आई थी। माई फुट। मसला क्या है आपको मेजर अहमद? वो पैर पटक कर बोली। इतने बावकार ओहदे पे फाइज होकर कैसी हरकतें कर रहे हैं आप? लो जी, मैं तो डॉली का पैगाम देने आई थी। मगर कैसा पैगाम? वो उसी रखाई से बोली। डॉली की हालत उम्मीद बख्श नहीं है, पता नहीं कितने दिन जी पाए। क्या हुआ है? वो जरा चौंकी। खुद चलकर देख लीजिए। आइए, मैं आपको ले जाती हूँ। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। वो बिदक कर 2 कदम पीछे हटी। एक दफा तो उससे मिल लें, उसने कुछ बताना है आपको। मुझे कुछ नहीं जानना। तुम लोगों की सारी मालूमात मुझे ARP की माँ से मिल गई थी। तलखी से कहते हुए उसने फिर से पलट कर देखा। बारात के मेहमान अंदर की जाने बढ़ रहे थे। कोई उसकी तरफ मुतवज्जा न था। हो सकता है कुछ ऐसा हो जो उसकी माँ को भी पता ना हो। क्या? वो चौंकी, फिर बगौर पिंकी को देखा। उसके ऊंचे कदम के सिवा कोई चीज उस रोज जिना सुपर की शॉप में मिलने वाले उस स्मार्ट ग्लासेस वाले नौजवान का पता नहीं देती थी। पिंकी का तो चेहरा भी जला हुआ नहीं लगता था, मगर नहीं, उसका चेहरा तो स्लेट की तरह चपटा था। ऐसी झिली जिसने सब नक्श छुपा दिए हों। खुदाया, ये लोग कैसे अपने चेहरे बदल लेते थे? मगर आंखें। वो चौंकी। ये आंखें वही थी, वही ग्लासेस के पीछे से झलकती आंखें। अब आई शैडो की चमकीली तह के बावजूद इन्हें पहचान गई थी। इस बात का जवाब तो बस डॉली के पास है जी। उसने मुझे यही आपको बताने का कहा था। सहेली की दोस्ती निभा रही हूँ मैं तो जी, वरना मेरी जूती को भी शौक नहीं है आप जैसी बदजुबान खातून के मुंह लगने का। चिढ़कर कहते हुए उसने दुपट्टे के अंदर छुपे हाथ बाहर निकाले। उसमें एक छोटा सा लकड़ी का डिब्बा था। ये डॉली ने भेजा है। उसे इसी तरीके से खोलिएगा जो उस पे लिखा है, मगर जब तक आप इसे खोल पाएंगी वो शायद इस दुनिया में ना रहे। हया ने उसके बड़े हुए हाथों में पकड़े उस डब्बे को देखा। उसकी कलाई पे वही कांटे का सुर्ख भूरा सा निशान था। ये क्या है? उसने अचंभे से सर उठाकर पिंकी को देखा। वो कहाँ खड़ी है इस लम्हे उसे बिल्कुल भूल गया था। ये एक पहेली से खुलेगा, मगर ये पहेली सिर्फ आप ही बूझ सकती हैं और आप बूझ ही लेंगी। ये बहुत आसान है, लेकिन इसके अंदर मौजूद चीज निकालने के लिए इसे तोड़ने की कोशिश मत कीजिएगा। इसे तोड़ दिया तो वो चीज आपके काम की नहीं रहेगी। पिंकी ने मुस्कुरा कर कहते हुए डब्बा मजीद सामने किया। उसने ना चाहते हुए भी उसे थाम लिया। अच्छा बाजी जी, रब रखा। वो वही ख्वाजा सराम वाला लहजा बनाकर बोलता, सलाम झाड़ कर दुपट्टा मुंह पे डाले पलट गया। उसने जल्दी से डब्बा पर्स में रखा और पेशानी पे नमदार हुए पसीने के कतरे टिश्यू से ठपठपाती खुद को कंपोज करती हॉल की जानिब बढ़ गई। बारात का फंक्शन वैसा ही था जैसा किसी भी शानदार शादी का होना चाहिए। नूर बना हॉल, बेहतरीन सजावट, दुल्हन का कीमती डिजाइनर सूट और ज्वेलरी, मेहंदी की ननियाली कजन के ग्रुप डांसेस और पुरतकल्लुफ ताम की इश्तिया अंगेज खुशबू जो अभी खुला नहीं था। आज भी मर्द खवातीन इकट्ठे थे, मगर यूं के आधे हाल में मर्द और बाकी आधे की मेज़ों पे खवातीन विराजमान थीं ताकि एक हद तक अलहदी रहे। उनकी फैमिली किसी भी लड़की ने रक्स में हिस्सा नहीं लिया, मगर महविज की कजन्स हर तरफ छाई रहीं।
وہ آج بھی ایک الگ تھلگ کونے والی میز پہ بیٹھی رہی. اس کا دل اسٹیج پہ جا کر مووی بنوانے کو قطعاً نہیں چاہ رہا تھا. اس شریفوں کے مجرے نے اسے ایسا عدم تحفظ بخشا تھا کہ وہ کسی بھی دوسرے کیمرے یا موبائل میں تصویر کھینچوانے سے احتیاط برہی تھی. یہ موویز اور تصاویر کہاں کہاں نہیں گھومتی ہوں گی. اس نے جھرجھری لے کر سر جھٹکا. اتنے بڑے ہال میں کوئی بھی اس کی جانب متوجہ نہ تھا. وہ ویسے بھی اس میز پہ اکیلی بیٹھی تھی. اس نے چند لمحے کے لیے سوچا, پھر میز پہ رکھے پرس سے وہ ڈبہ نکالا اور فانوس کی چکا چوند روشنی میں الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی. وہ 1 ہاتھ جتنا لمبا اور 5 انچ موٹا مستطیل ڈبہ تھا. ڈبہ نہ بہت بھاری تھا نہ بہت ہلکا. وہ گہری بھوری لکڑی کا بنا تھا اور اس کے ڈھکن کے علیحدہ ہونے کی جگہ پر 6 خانے بنے تھے جس کے اندر اے لکھا نظر آ رہا تھا. اس نے ایک اے پہ انگلی رکھ کر نیچے کو رگڑا تو اے نیچے چلا گیا اور بی سامنے آ گیا. وہ اسے نیچے کرتی گئی. ان 6 خانوں میں پورے انگریزی کے حروف تہجی لکھے تھے. جیسے عموماً بریف کیس پہ ایسی سٹرپس لگی ہوتی ہیں جو 3 زیرو پہ کھل جاتی ہیں, ویسے ہی اس باکس کو کھولنے کے لیے کوئی 6 حرفی لفظ سامنے لانا تھا. پنکی نے کہا تھا کہ اسے کھولنے کا طریقہ اس ڈبے پہ لکھا ہوا ہے. اس نے ڈبے کو الٹ پلٹ کر دیکھا اور پھر لمحہ بھر کو ٹھٹکی. اسے ڈھکن کی اوپری سطح پہ کچھ کھدا ہوا نظر آیا تھا. وہ چہرہ ڈبے پہ جھکائے آنکھیں سکیڑ کر پڑھنے لگی. وہ بہت باریک انگریزی میں لکھا ایک فقرہ تھا. Into the same river no man can enter twice. ایک ہی دریا میں کوئی شخص 2 دفعہ نہیں اتر سکتا. Into the same river no man can enter twice. اس نے الجھن بھرے انداز میں وہ فقرہ دہرایا. کیا وہ پہیلی تھی جس کا ذکر پنکی نے کیا تھا؟ مگر یہ پہیلی تو نہیں لگتی تھی. اس میں تو کوئی سوال نہ تھا, بس ایک سادہ سا فقرہ تھا. السلام علیکم احیا. آس پہ اس نے کرنٹ کھا کر گردن اٹھائی اور ساتھ ہی گود میں رکھے ڈبے پہ دوپٹہ پھیلایا. سامنے شہلا کھڑی تھی, سیاہ عبایا کے اوپر سب اسکارف کا نقاب انگلیوں سے تھامے, اپنے ازلی نرم انداز میں مسکراتے ہوئے. وعلیکم السلام شہلا بھابی, کیسی ہیں آپ؟ آئیں بیٹھیں. وہ ذرا سنبھل کر اٹھی اور جلدی سے ڈبہ پرس میں ڈال کر ان سے گلے ملی. میں ٹھیک ہوں, تم سناؤ؟ مجھے نہیں علم تھا کہ تم آئی ہو, وہ لسان سے کہتی ساتھ والی کرسی پہ بیٹھی. پر اب بھی فاطمہ پھوپھو نے تمہاری فرینڈ کا بتایا. ریئلی سوری فار ہر. ڈی جے کے ذکر پہ اس کے سینے میں ایک ہوک سی اٹھی. وہ پھر سے افسردہ ہو گئی. پتہ نہیں شیلا بھابی, اللہ تعالیٰ کی کیا مرضی تھی. میری ایک ہی دوست تھی اور وہ میری تمام دوستوں سے بڑھ کر ہو گئی تھی. بہت دعا کی میں نے اس کے لیے, مگر کوئی دعا قبول نہیں ہوئی. نہ چاہتے ہوئے بھی شکوہ لبوں پہ آ گیا. اللہ تمہیں صبر دے گا, ہم سب ہیں نا تمہارے ساتھ. شیلا نے اس کا ہاتھ نرمی سے دبایا. سبین آنٹی کا بیٹا بھی آیا ہے؟ جی, وہ ادھر ہے. اس نے نگاہوں کا زاویہ موڑا تو شیلا نے تعقب میں دیکھا. اسٹیج کے قریب وہ سلیمان صاحب کے ساتھ کھڑا تھا. سیاہ ڈنر سوٹ میں ملبوس اس کی مقناطیسی شخصیت بہت شاندار لگ رہی تھی. سلیمان صاحب اس کے شانے پہ ہاتھ رکھے کسی سے اس کا تعارف کروا رہے تھے اور وہ دھیمے انداز میں مسکرا رہا تھا. آج وہ اس کے ساتھ اتنے مطمئن اور مسروس لگ رہے تھے گویا روہل واپس آ گیا ہو. بہت اچھا ہے ماشاءاللہ. تھینکس. وہ لمحے بھر کو جھٹکی. شیلا بھابی, ایک بات کہوں, آپ کی ساس نے آپ کی اتنی خوبصورت بری بنائی تھی اور آج بھی آپ نے انہی میں سے کوئی سوٹ پہنا ہوگا. اس طرف تو عورتیں ہی ہیں. آپ کا عبایا, میرا مطلب ہے آپ کے کپڑے تو نظر ہی نہیں آ رہے. وہ رک رک کر ہچکچاتے ہوئے بولی تھی. داور بھائی کی مہندی پہ اس نے بہت کھنکدار لہجے میں شیلا کو نقاب اتارنے کے لیے کہا تھا, مگر آج اس کی آواز سے وہ کھنک مفتوت تھی. جواباً شیلا بہت تھکن سے مسکرائی تھی. کیا فرق پڑتا ہے حیا, اتنے مردوں کو اپنے کپڑے دکھا کر مجھے کیا مل جائے گا, تو نقاب ہی اتار دے. اس کا لہجہ بہت کمزور تھا. اس نے نقاب ڈھیلا بھی نہیں کیا. حیا نے پھر نہیں کہا, اس سے کہا ہی نہیں گیا. وہ تو خود دل سے نہیں چاہتی تھی کہ شیلا نقاب اتار دے. وہ تو بس اس کا جواب سننا چاہ رہی تھی. اسے شریفوں کے مجرے کا وہ منظر اچھی طرح یاد تھا جب سنہری اور چاندی کی محور رقص پریوں کے پیچھے کرسی پہ ترچھی ہو کر بیٹھی کسی آنٹی سے بات کرتی شہلا نظر آ رہی تھی. نقاب میں ہونے کے باعث اسے کوئی پہچان نہیں سکتا تھا, سو اس کے حصے میں وہ بدنامی نہیں آئی جو ان دونوں کے نصیب میں آئی تھی. مگر آج وہ اتنی یزمردگی اور تھکان سے کیوں مسکرائی تھی؟ یوں جیسے اس کا دل اندر تک زخمی ہو. وہ دکھ دا, تھکن اور زخمی نگاہیں. اسے کسی نے پکار لیا تو وہ اٹھ کر چلی گئی, مگر حیا کی نگاہیں کافی دور تک اس کا تعقب کرتی رہیں. پہلی دفعہ اس سے شہلا کو عبایا میں دیکھ کر عجیب خوف بھرا احساس ہوا تھا, مگر آج ایسا نہیں ہوا تھا. وہ اس کی ان دکھ بھری آنکھوں میں اٹک کر رہ گئی تھی. شہلا کو کیا غم تھا؟
اتنی اچھی فیملی میں شادی ہوئی، اتنا ہینڈسم شوہر، امیر کبیر، ماں باپ کا اکلوتا بیٹا، پھر اسے کیا دکھ تھا؟ وہ پھر سارا فنکشن یہی سوچے گئی۔ آدھی رات گئے اپنے کمرے میں بیٹھے وہ پھر سے اس ڈبے کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی۔ جہان، ڈولی، پنکی، احمد، پاشا، مگر انگریزی میں یہ سارے نام 5 حرفی تھے، چھٹا حرف نہیں ملتا تھا۔ وہ بار بار اس سطر کو پڑھے گئی مگر کوئی حل نظر نہیں آتا تھا۔ مگر وہ کون سا شخص تھا جس کے پاس ایسے ہر محنت طلب مسئلے کا حل ہوتا تھا؟ وہ ڈبہ لیے بھاگ کر باہر آئی۔ جہان کچن میں کھڑا کاؤنٹر پہ گلاس رکھے پانی کی بوتل اس میں انڈیل رہا تھا۔ وہ اس کے سامنے آئی اور باکس اس کے ساتھ رکھا۔ یہ مجھے کسی نے دیا ہے اور مجھے اس کا پاسورڈ نہیں معلوم، اسے کھول دو۔ وہ آواز پہ چونکا، پھر بوتل رکھ کر ڈبہ اٹھایا۔ یہ کیا ہے؟ وہ ذرا اچھمپے سے اسے پلٹ کر دیکھنے لگا۔ جو بھی ہے تم اسے کسی طرح کھول دو۔ کھل جائے گا، نو پرابلم۔ وہ ڈھکن اور ڈبے کی بند راز پہ انگلی پھیر کر کچھ محسوس کر رہا تھا۔ تم مجھے ایک بڑا چھرا اور ایک ہتھوڑا لا دو۔ اوفو، توڑنا نہیں ہے اسے، بلکہ تم تو رہنے ہی دو۔ اس نے خفگی سے ڈبہ اس کے ہاتھ سے واپس لے لیا۔ کیا ہوا؟ میں کھول تو رہا تھا، 1 منٹ مجھے دیکھنے تو دو۔ میں خود کر لوں گی، تم رہنے دو، تم میرے لیے کچھ نہیں کرتے۔ پتہ نہیں وہ کس بات پہ اس سے خفا تھی جو جھنجھلا کر بولی۔ پھر سوچ لو، میں تو ابھی ماموں کے پاس جا رہا تھا انہیں تمہیں دوبارہ استنبول بھیجنے کے لیے راضی کرنے، مگر ٹھیک ہے، میں تمہارے لیے کچھ نہیں کرتا۔ وہ شانے اچکا کر پانی پینے لگا۔ سچ؟ اس نے بے یقینی سے پلکیں جھپکائی۔ تم انہیں منا سکتے ہو؟ میں ایک اچھا شیف اور اچھا مکینک ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھا وکیل بھی ہوں۔ ٹرائی می۔ وہ گلاس رکھ کر ذرا سا مسکرایا۔ ابا ایک دفعہ اڑ جائیں تو کبھی فیصلہ نہیں بدلتے، تم انہیں کیسے مناؤ گے؟ ویسے تو تمہارا دوبارہ استنبول جانا میرے مفاد میں قطعاً نہیں ہے، کیونکہ اب تم ہر ٹورسٹ اٹریکشن دیکھنے جانے کے لیے مجھے ہی خوار کرواؤ گی، مگر مجھے لگا تم جانا چاہتی ہو، سو میں ماموں سے بات کرنے ہی جا رہا تھا اور وہ مان جائیں گے۔ بھر وقت کونیا کو کینیا نہ بناتا تو شاید وہ کبھی نہ مانتے۔ ہاں، استنبول تو بہت محفوظ شہر ہے، اور پاکستان میں تو روز بم دھماکے ہوتے ہیں، اور پاکستان میں تو پتہ نہیں لوگوں کے پاس انٹرنیٹ کی سہولت موجود بھی ہے یا نہیں۔ وہ ذرا جل کر بولی۔ وہ بنا کچھ کہے مسکراتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ اگلا 1 گھنٹہ وہ کچن میں کرسی پہ بیٹھی جہان کا انتظار کرتی رہی۔ بالآخر جب وہ ابا کے کمرے سے نکلا تو وہ تیزی سے اٹھی۔ کیا ہوا؟ پیکنگ کر لو، ہم کل صبح کی فلائٹ سے واپس جا رہے ہیں۔ وہ دھیما مسکرا کر بولا، مگر اس شرط پہ کہ فی الحال تو تم ہمارے ساتھ رہو گی، بعد میں جب تمہاری اسپرنگ بریک ختم ہو جائے تو بے شک چلی جانا۔ سچ؟ وہ بے یقینی اور خوشگوار حیرت میں گھری اسے دیکھ رہی تھی۔ ایک طمانینت بھرا احساس اس کے پورے وجود کو اپنی لپیٹ میں لینے لگا تھا۔ البتہ ایک بات وہ جانتی تھی، استنبول ڈی جے کے بغیر کبھی بھی ویسا نہیں ہوگا جیسا پہلے تھا۔ تمہارا دماغ درست ہے؟ ہاشم نے بے یقینی سے اپنی بیوی کو دیکھا جو بستر کے دوسرے کنارے پہ بیٹھی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ان دونوں کے درمیان حارث آنکھیں موندے سو رہا تھا۔ اس کا دایاں ہاتھ ہاشم کے ہاتھ میں تھا۔ ایسا کیا غلط کہہ دیا ہے میں نے؟ وہ جی بھر کر کوفت کا شکار ہوئی۔ تم پاگل ہو گئی ہو، تمہارے حواس جواب دے گئے ہیں۔ حیرت کی جگہ اب جھنجھلاہٹ نے لے لی تھی۔ حواس تو تمہارے جواب دے گئے ہیں، میں تمہیں ایک سیدھا سادہ سا حل بتا رہی ہوں اس سارے مسئلے کا۔ تم روز کے 24 گھنٹے بھی کام کرو تو اس رقم کے آدھے لیراز بھی اکٹھے نہیں ہوں گے جو ہمیں حارث کی سرجری کے لیے چاہیے، اور ایسے مت دیکھو مجھے۔ آخر میں وہ خفا ہو کر بولی، عبد الرحمن مجھے جان سے مار دے گا، وہ اس کی لڑکی ہے۔ اور عبد الرحمن کو بتائے گا کون؟ وہ تو مہینہ بھر پہلے ہی انڈیا چلا گیا تھا، تم نے خود ہی مجھے بتایا تھا۔ وہ چمک کر بولی۔ نیم روشن کمرے میں سبز بلب کی مدھم روشنی اس کے چہرے کو عجیب سا تاثر دے رہی تھی۔ وہ انڈیا گیا ہے، مر نہیں گیا جو اسے کبھی پتا نہیں چلے گا۔ وہ مجھے جان سے مار دے گا سلمہ۔ تو پھر تم اپنی جان سنبھال کر بیٹھے رہو اور حارث کو مرنے کے لیے چھوڑ دو۔ غصے سے کہتی اٹھ کر وہ چادر طے کرنے لگی۔ سلمہ، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اب کہ وہ قدرے تذبذب سے بولا تھا۔ تو تم کیا کر سکتے ہو، اور کیا کیا ہے تم نے حارث کے لیے؟ میرا بیٹا مجھے بہت پیارا ہے۔ اس نے سوتے ہوئے حارث پہ ایک نظر ڈالی۔ مگر وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے۔ میں بھی تو کسی کی بیٹی تھی۔ مجھے اس ڈربے میں لا کر پل پل مارنے سے پہلے تم نے سوچا؟
وہ چادر کا گولا بنا کر ایک طرف پھینکتی جارحانہ انداز میں اس کی طرف آئی. تم مرد ہو کر ڈرتے کیوں ہو؟ تم عبد الرحمن کو نہیں جانتی. میں بس اتنا جانتی ہوں کہ اگر میرا بیٹا مر رہا ہے تو اس کا ذمہ دار عبد الرحمن پاشا ہے. اگر وہ تمہیں مطلوبہ رقم دے دیتا تو ہم کبھی یہ کرنے کا نہ سوچتے. کوئی کمی تو نہیں ہے اس کو پیسے کی. پھر بھی اس نے ہاتھ روک کر رکھا ہوا ہے. اب یا تو تم اس کا خیال کر لو یا اپنے بیٹے کا. فیصلہ تمہارا ہے. سلمہ کے نقوش مدھم روشنی میں بگڑے دکھائی دے رہے تھے. اس وقت یوں تیز تیز بولتی وہ میکھبت کی چوتھی جادوگرنی لگ رہی تھی. ہاشم متذبذب سا اسے دیکھے گیا. وہ جو کہہ رہی تھی وہ اتنا مشکل تو نہ تھا، مگر وہ جہان کے ساتھ سیدھی اس کے گھر آئی تھی. پھر کھانا کھا کر اس نے اجازت چاہی. اس کا سارا سامان سبانجی کے ڈورم میں رکھا تھا اور جس افراتفری میں وہ گئی تھی سوائے چند چیزوں کے کچھ بھی انہیں نہیں اٹھایا تھا. پھپھو نے اصرار کیا کہ وہ چھٹیاں ختم ہونے تک ان کے پاس رک جائے، مگر وہ کل آنے کا وعدہ کر کے اٹھ کھڑی ہوئی. میں تو پھر کہوں گی کہ رک جاؤ. پھپھو ذرا خفا تھی. پھپھو میں کل آؤں گی نا، پرومس. اب چلتی ہوں. ٹھیک ہے مگر کل ضرور آنا. جہاں ٹیشو سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے ڈائننگ ٹیبل سے اٹھا. اس کی آنکھیں اور ناک گلابی پڑ چکے تھے. سرد گرم علاقوں کے مابین سفر کا موسمی اثر تھا کہ استنبول پہنچتے پہنچتے اس کا فلو بخار میں بدل گیا تھا. آؤ میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں. صرف ٹاکسم تک چھوڑنا، آگے میں گورسل پکڑ لوں گی. میں سبانجی تک چھوڑ دوں گا، نو پرابلم. وہ چابی پکڑے جیکٹ پہنتے ہوئے بولا. نہیں، اس بخار میں تم سے 45 منٹ کی ڈرائیونگ کروائی تو تم 45 دن تک جتاتے رہو گے. ویسے بھی مجھ پہ تمہارے بہت احسان جمع ہو گئے ہیں، اتنے سارے کیسے اتاروں گی؟ وہ اس کے سامنے سینے پہ بازو لپیٹے کھڑی مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی. اتارنے کے لیے کس نے کہا ہے؟ وہ ذرا سا مسکرا کر دروازے کی جانب بڑھ گیا. وہ اس کی پشت کو دیکھے گئی. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جہان کا رویہ اس کے ساتھ نرم پڑتا جا رہا تھا. پاکستان میں پہلے 2 دن تک تو وہ لا تعلق رہا، شاید اس لیے کہ دونوں کو ٹھیک سے بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا. مگر پھر اس نے خود ہی کچھ محسوس کیا تھا. تبھی وہ خود آگے بڑھا اور ان کے درمیان کھڑی سر دیوار ڈھا دی. لیکن کیا وہ اس کے لیے محسوس کرتا تھا جو وہ اس کے لیے کرتی تھی؟ کیا اسے ان کا وہ بھولا بھسرا رشتہ یاد تھا جس کے متعلق اس گھر میں کوئی بات نہیں کرتا تھا؟ ابھی کچھ دن وہ اس کے گھر رہے گی تو ان سارے سوالوں کے جواب جاننے کی کوشش ضرور کرے گی. اس نے تہیہ کر لیا تھا. ٹاکسم اسکوائر کا مجسمہ آزادی اسی طرح تھا جیسے وہ چھوڑ کر گئی تھی. مجسمے کے گرد گول چکر میں اگی گھاس پہ سرخ سفید اور زرد ٹیولپس کھلے تھے. ہر جگہ سالانہ ٹیولپ فیسٹیول کے پوسٹرز بھی لگے تھے جو ہر سال کی طرح اس موسم بہار میں بھی استنبول میں منعقد ہونا تھا. ٹیولپ کا پھول استنبول کا اسمبل تھا، مگر ان کی دل فریب مہک میں ڈوبا ٹاکسم اسکوائر حیا کو خزاں آلود لگا تھا. وہ بہار اب وہاں نہیں تھی جیسے ڈی جے نہیں تھی. تم جا رہی ہو، حالانکہ میں چاہتا تھا کہ تم کچھ دن ہمارے گھر رہو. گاڑی روکتے ہوئے جہان نے چہرہ اس کی طرف موڑے سنجیدگی سے کہا تھا. میں کل آ جاؤں گی، مگر کل تک میں سبانجی، اپنا ڈورم بلاک، جھیل اور ہر جگہ جہاں میں اور ڈی جے اکٹھے گئے تھے ایک دفعہ پھر دیکھنا چاہتی ہوں. اکیلے، بالکل اکیلے. میں ان بیتے لمحوں میں پھر سے جینا چاہتی ہوں. مت کرو، تمہیں تکلیف ہوگی. بہت تکلیف سہ لی، اب اس سے زیادہ تکلیف مجھے نہیں مل سکتی. اس نے بھیگی آنکھ کا کونا انگلی کی نوک سے صاف کرتے ہوئے کہا تھا. اوکے. اس نے سمجھ کر سر ہلا دیا. اس کے چہرے پہ ابھی تک نکاہت تھی. وہ واقعی بیمار لگ رہا تھا. جہان چلا گیا اور وہ مجسمہ آزادی کے گرد اگی گھاس کے قریب جا کھڑی ہوئی. وہ گھاس کا گول قطع اراضی دراصل یوں تھا جیسے کوئی چپٹا رکھا گول سا سبز پھول ہو جس کی سبز پتیاں بنی ہوں، اور ہر 2 پتیوں کے درمیان ایک سیدھی روش تھی جو مجسمے تک لے جاتی تھی. یوں 4 گزرگاہیں مجسمے تک لے کر جاتی تھیں. ٹاکسم کے ہر پھول، ہر پتھر اور ہر بادل پہ جیسے یادیں رقم تھیں. وہ اس کا اور ڈیزے کا 0 پوائنٹ تھا، مین سٹاپ. تقریباً ہر دوسرے روز وہ ادھر آتی تھیں. گورسر انہیں یہیں جو اتارا کرتی تھی. یہاں سے آگے وہ عموماً میٹرو ٹرین پکڑ لیا کرتی تھیں. اس اسکوائر کا چپا چپا انہیں یاد تھا اور ڈیزے کے بغیر سب کچھ ادھورا تھا. اور اس طرف استقلال اسٹریٹ تھی. وہاں سے کی گئی ان کی ڈھیروں شاپنگ جو رائے گاں چلی گئی. استقلال اسٹریٹ آج بھی وہی تھی، بہت طویل، نہ ختم ہونے والی. مگر زندگی ختم ہو گئی تھی.
گورسل کی کھڑکی کے شیشے کے پار وہ باسفورس کا عظیم الشان سمندر دیکھ رہی تھی. وہاں سے ایک فیری گزر رہا تھا. اسے یاد تھا جب پہلی دفعہ ان دونوں نے اسی جگہ پل پار کرتے ہوئے نیچے فیری تیرتا دیکھا تھا تو وہ خوشی اور جوش سے پاگل ہی ہو گئی تھیں. وہ کبھی بحری جہاز میں نہیں بیٹھی تھیں اور صرف اسے دیکھ کر ہی وہ پرجوش ہو گئی تھیں. پھر فیری وہیں رہ گیا اور زندگی ختم ہو گئی. دوپہر کی ٹھنڈی ٹھنڈی دھوپ سپانجی کے در و دیوار پہ پھیلی تھی. ڈورم بلاکس تقریباً ویران پڑے تھے. اسپرنگ بریک ابھی ختم نہیں ہوئی تھی اور اسٹوڈنٹس اپنے اپنے ٹورز پہ تھے. اسے کسی کو اطلاع دینے کا ہوش ہی نہیں تھا، مگر پاکستان روانگی والے دن جانے سے پہلے حالے کو کسی نے بتایا تھا اور پھر سب کے فون آنے لگے. معتصم، حسین، ٹالی، سارا، لطیف، انجم باجی سب اسے برابر فون کرتے رہے تھے، مگر وہ سب یقیناً ابھی واپس نہیں آئے تھے. وہ اپنے ڈورم بلاک کا گول چکر کاٹتی سیڑھیاں چڑھنے لگی. جب وہ سبانجی آتی تھی تو ان زینوں پہ برف جمی ہوتی تھی. اب وہ برف باہر لے گئی تھی. اس نے گردن اوپر اٹھا کر بالکنی کے بلب کو دیکھا اور پھر اداسی سے مسکرائی. کتنا ڈر گئے تھے وہ اپنے پہلے دن جب یہ بلب خود بخود جل اٹھا تھا کہ پتہ نہیں یہاں کون سے جن بھوت ہیں. نکلے ہم وہی پاکستان کے پینڈو. حالے کہ یہ بتانے پر کہ یہ ٹیکنالوجی کا کرشمہ ڈی جے اس کے جانے کے بعد کتنی ہی دیر افسوس کرتی رہی تھی. اس نے ڈورم کا لاک کھولا. کمرہ سنسان پڑا تھا. صاف ستھرے بنے ہوئے بستر، میز پہ ترتیب سے رکھی چیزیں. ڈی جے کے بینک کی میز البتہ خالی تھی. اس کی ساری چیزیں حیا نے اس کے بھائی کو پیک کر کے دے دی تھیں. وہ کھڑکی میں آ کھڑی ہوئی اور سلائیڈ کھولی. گڈ اور اس نے کہنا چاہا مگر آواز گلے میں اٹک گئی. آنسو نے اس کا گلا بند کر دیا تھا. دور کہیں کسی بلاک سے ڈی جے کو جواب دینے والے لڑکے نے اتنے دن کی غیر حاضری پہ کچھ تو سوچا ہوگا، مگر شاید وہ خود بھی اسپرنگ بریک پہ ہو. اب وہ آئے گا تو اسے کوئی آواز نہیں آئے گی. اسے کیا معلوم کہ اب ساری آوازیں ختم ہو گئیں. گڈ مارننگ ڈی جے. اس نے کھڑکی میں کھڑے بھیگی بے حد مدھم آواز سے ڈی جے کو پکارا. آنسو اس کی پلکوں سے ٹوٹ کر چہرے پہ لڑک رہے تھے. جواب نہیں آیا. اب جواب کبھی نہیں آنا تھا. وہ پلٹ کر اپنے بینک کی طرف آئی اور شانے سے پرس اتار کر اپنی میز پہ رکھا. پھر زپ کھول کر اندر سے لکڑی کا وہ چھوٹا سا ڈبہ نکالا. اس کا جواب بھی اسے ڈھونڈنا تھا. او حیا، تم کب آئی؟ آواز پہ وہ چونک کر پلٹی. کھلے دروازے میں معتصم کھڑا تھا. وہ راہداری سے گزرتے ہوئے اسے دیکھ کر حیرت سے رکا تھا. آج ہی آئی ہوں، تم سب واپس آ گئے؟ اسے یک گو نہ گو یہ طمانیت کا احساس ہوا. وہ ڈبہ ہاتھ میں لیے اس کی طرف آ گئی. نہیں، وہ سب تو ابھی کونیا میں ہیں. مجھے ذرا کام تھا اس لیے آیا تھا. وہ دانستہ لمحہ بھر کو رکا. مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ خدیجہ اتنا اچانک کیسے ہوا. اللہ کی مرضی تھی معتصم. ڈاکٹر کہہ رہا تھا کہ بیری اینورزم پھٹے تو ایسا ہی ہوتا ہے. اچانک انسان کولپس کرتا ہے اور اچانک مر جاتا ہے. بہت کم لوگوں کو چند روز قبل سردرد شروع ہوتا ہے. ڈی جے کو بھی ہوا تھا مگر اس نے میگرین سمجھ کر نظر انداز کیے رکھا اور پھر سب ختم ہو گیا. دوستوں کو کھونا بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، میں سمجھ سکتا ہوں. وہ دونوں اسی طرح چوکٹ پہ کھڑے تھے. میں تو تب سے یہی سوچ رہی ہوں معتصم کہ کیا زندگی اتنی غیر یقینی چیز ہے. ایک لمحے پہلے وہ میرے ساتھ تھی اور اگلے لمحے وہ نہیں تھی. موم بتی کے شعلے کی طرح بے ثبات زندگی جو ذرا سی پھونک سے بجھ جائے. لمحے بھر کا کھیل. یہی اللہ تعالیٰ کا ڈیزائن ہے حیا، اور ہمیں اسے قبول کرنا پڑے گا. یہ کیا کوئی پزل باکس ہے؟ وہ اس کے ہاتھ میں پکڑے ڈبے کو دیکھ کر ذرا سا چونکا. اس نے نا سمجھی سے ڈبہ اس کی طرف بڑھایا. چائنیز پزل باکس؟ تم نے یہ کہاں سے لیا؟ وہ ڈبہ الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا. کسی نے دیا ہے مگر میں اسے کھول نہیں پا رہی. کیا تم اسے کھول سکتے ہو؟ اس نے پر امید نگاہوں سے معتصم کو دیکھا. میں دیکھتا ہوں، ٹھہرو. وہ اس کا اوپر نیچے سے جائزہ لیے رہا تھا. یہ قدیم چائنیز باکس کی طرز پہ بنایا گیا ہے. اس کے اوپر عموماً کوئی پزل بنا ہوتا ہے جس کو سالو کرنے سے یہ کھلتا ہے یا پھر کوئی 5 حرفی الفاظ لگانے سے. 1 منٹ، اسے جیسے اچھمپا ہوا. 5 نہیں، اس پہ تو 6 حروف ہیں. اس طرح کی چیزوں پہ ہمیشہ 5 حروف ہوتے ہیں مگر شاید اس کا جواب کوئی خاص لفظ ہو جس پہ 6 حروف ہی پورے آتے ہوں. مگر اب یہ کھلے گا کیسے؟ وہ بے چینی سے بولی. یہ تو جس نے دیا ہے اس کو ہی. وہ رکا اور اوپر لکھی سطر پڑھنے لگا. ایک ہی دریا میں کوئی شخص 2 دفعہ نہیں اتر سکتا.
حیا، تمہارا واسطہ کسی سائیکو سے پڑ گیا ہے، یہ ایک پہیلی ہے اور اسے حل کرنا ہے، اور اس نے کہا تھا کہ اسے صرف میں ہی حل کر سکتی ہوں، اور اگر اسے توڑا تو یہ میرے کسی کام کا نہیں رہے گا۔ یعنی وہ چاہتا ہے تم دماغ کا استعمال کرو۔ ویسے یہ فکرہ، وہ اس ستر پہ انگلی پھیرتے ہوئے کچھ سوچ رہا تھا، یہ فکرہ مجھے کچھ سنا سنا لگ رہا ہے، شاید وہ جیسے یاد کرنے لگا۔ اس دن جب ہم جیو انفارمیشن کی کلاس میں لکھ کر باتیں کر رہے تھے، تب شاید پروفیسر نے یہ بولا تھا۔ نہیں، مجھے تو ایسا کچھ یاد نہیں ہے۔ پتہ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ انسان کی یادداشت چیزوں کو بہت ریلیٹ کرتی ہے، ہمیں ایک چیز کو دیکھ کے اس سے متعلقہ چیز یاد آ جاتی ہے۔ مجھے بھی اس کو دیکھ کر وہی کلاس یاد آئی۔ خیر جو بھی ہے، تم فکر نہ کرو، ہم اس کا کوئی حل نکال ہی لیں گے۔ ابھی تو میں کام سے جا رہا ہوں، دیر سے آؤں گا۔ تم دروازہ اچھی طرح لاک کر دینا، آج کل ڈورنگ بلاک تقریباً خالی ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے یوں خیال کرنے پہ وہ زیر لب مسکرا دی۔ وہ چلا گیا تو اس نے واقعی کمرہ اچھی طرح لاک کر لیا۔ سبانجی اتنی ویران تھی کہ اسے انجانا سا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ ٹاکسم سے یہاں آنے تک اسے مسلسل محسوس ہوتا رہا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے، کوئی اس کے پیچھے ہے، حالانکہ پیچھے مڑ کر دیکھنے پہ اسے سب کچھ معمول کے مطابق ہی نظر آتا تھا، مگر کچھ تھا جو اسے بے چین کیے ہوئے تھا۔ رات بہت دیر تک لیٹے لیٹے وہ پزل باکس کو دونوں ہاتھوں میں پکڑے انگوٹھے سے حروف تہجی کی سلائیڈ اوپر نیچے کرتی رہی۔ اس نے حروف کے کئی لفظ جوڑ بنائے، مگر وہ مکفل رہا۔ اسے نیند نے کب گھیرا اسے علم بھی نہیں ہوا۔ پزل باکس اس کے گرد ایک طرف لڑک گیا۔ وہ اب بھی ویسا ہی تھا، سرد، جامد اور مکفل۔ صبح وہ دیر سے اٹھی، ناشتہ کر کے رات والے شکن آلود لباس پہ ڈھیلا سا سویٹر پہنے بالوں کو جوڑے میں باندھتی وہ نیچے آ گئی۔ اس کا رخ یونیورسٹی میں فوٹو کاپیئر کی طرف تھا۔ وہاں سے اس نے کچھ نوٹس کئی روز پہلے فوٹو اسٹیٹ کروائے تھے اور انہیں اٹھانے کا موقع ہی نہیں مل سکا تھا۔ صبح کی چمکیلی مگر ٹھنڈی ہوا سبانجی کے سبزہ زار پہ بہہ رہی تھی۔ وہ فوٹو کاپیئر کے پاس آئی، اپنے نوٹس اٹھائے، سبانجی کے کارڈ سے ادائیگی کی اور پھر واپس جانے کے لیے پلٹی ہی تھی کہ اسے ایک میز پہ رکھا لاوارث سا رجسٹر نظر آیا۔ رجسٹر جانا پہچانا تھا۔ اس نے پہلا صفحہ پلٹا اور اس پہ بڑا بڑا ڈی جے لکھا تھا۔ اوہ ڈی جے! ایک اداس مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھو گئی۔ ڈی جے کا نسیان! وہ ہمیشہ اپنا رجسٹر فوٹو کاپیئر پہ چھوڑ جایا کرتی تھی۔ اس نے رجسٹر اٹھا لیا، وہ اب اس کا تھا۔ باقی چیزیں تو وہ ڈی جے کی فیملی کو دے چکی تھی، مگر اس کی ایک یادگار سنبھالنے کا حق تو اسے بھی تھا۔ وہ باہر آ گئی اور گھاس پہ بیٹھ کر ڈی جے کے رجسٹر کے صفحے پلٹنے لگی۔ وہ اس کا رف رجسٹر تھا جسے وہ زیادہ تر لکھ کر باتیں کرنے کے لیے استعمال کرتی تھی، اور ایسی باتیں عموماً وہ آخری صفحے پہ ہی کیا کرتی تھی۔ اس نے آخری صفحہ پلٹا تو دھیرے سے مسکرا دی۔ اس روز جیو انفارمیشن سسٹم کی کلاس میں ان کی اور فلسطینیوں کی اسپرنگ بریک کی پلاننگ اس پہ لکھی تھی۔ وہ بہت محبت سے ڈی جے کے لکھے الفاظ پہ انگلی پھیرتی انہیں پڑھ رہی تھی جب ایک دم وہ رک گئی۔ رجسٹر کے اس آخری صفحے کے اوپر بڑا بڑا کر کے ڈی جے کی لکھائی میں لکھا تھا، "Into the same river no man can enter twice, Heraclitus 535-475 BC"۔ ایک ہی دریا میں کوئی شخص دوبارہ نہیں اتر سکتا۔ ہراکلیتس 535 سے 475 قبل از مسیح۔ وہ بالکل شل سی سانس روکے تحیر سے اس سطر کو دیکھ رہی تھی۔ کیا یہ پزل باکس اسے ڈی جے نے بھیجا تھا؟ جب تک آپ اسے کھول پائیں گی وہ شاید اس دنیا میں نہ رہے۔ وہ رجسٹر لیے ایک دم سے اٹھ کر ڈورم کی طرف بھاگی۔ اسے معتصم کو ڈھونڈنا تھا۔ ہراکلیتس، یونانی فلسفی، یاد آ گیا۔ معتصم نے وہ ستر پڑھتے ہوئے بے اختیار ماتھے کو چھوا۔ یہ ہراکلیتس کا ایک قول ہے جسے تم اس کے دوسرے اقوال سنے ہوں گے، مثلاً وہ یاد کر کے بتانے لگا۔ کتے اسی پہ بھونکتے ہیں جسے وہ نہیں جانتے، یا انسان کا کردار اس کی تقدیر ہوتا ہے۔ وہ انگریزی کے چند مشہور اقوال بتا رہا تھا۔ ہاں بالکل۔ حیا نے اسبات میں سر ہلایا۔ اس نے اس میں سے کوئی بھی قول نہیں سن رکھا تھا۔ تو ثابت ہوا کہ ہم پزل کے ٹھیک راستے پہ چل نکلے ہیں، اور اس راستے پہ اس شخص نے یقیناً بریڈ کرمز گرائے ہوں گے۔ اب ہمیں ایک ایک کر کے ہنسل اور گریٹل کے ان بریڈ کرمز کو چننا ہے۔ دور بیٹھی لائبریرین نے کتاب سے سر اٹھا کر اینک کے پیچھے سے ان کو ناگواری سے ٹوکا۔ وہ دونوں اس وقت لائبریری میں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ سوری میم۔ حیا نے گردن موڑ کر ایک معذرت خواہانہ مسکراہٹ ان کی طرف اٹھا لی اور واپس پلٹی۔
اچھا اب کیا کرنا ہے؟ وہ دھیمی سرگوشی میں پوچھ رہی تھی۔ اگر اس نے ہراکلیتس کا ایک کول ڈبے کے اوپر لکھا ہے تو یقیناً اس کے کوڈ ورڈ کا تعلق اسی کول ہوگا، یا پھر شاید ہراکلیتس کی ذات سے۔ ٹھہرو، میں 1 منٹ آیا۔ وہ اٹھا اور چند لمحے بعد جب وہ واپس آیا تو اس نے دونوں ہاتھوں میں موٹی موٹی چند کتابیں اوپر نیچے پکڑ رکھی تھی۔ یہ رہا ہراکلیتس کا اعمال نامہ۔ اس نے دھپ کی آواز کے ساتھ کتابیں میز پہ رکھی۔ لائبریرین نے چہرہ اٹھا کر اسے تلملا کر دیکھا۔ سوری، وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر کہتا واپس کرسی پہ بیٹھا۔ میں لاء کی اسٹوڈنٹ ہو کر فلسفی کی اتنی وزنی کتابیں پڑھوں، یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ میں ہراکلیتس کو گوگل کر لیتی ہوں۔ لیپ ٹاپ ادھر دکھاؤ۔ اس نے ساتھ رکھے معتصم کے لیپ ٹاپ کا رخ اپنی طرف گھمایا اور کی پیڈ پہ انگلیاں رکھی۔ اوف، جب اتنے سارے نتیجے کھلے تو وہ بیزار سی ہو گئی۔ اسے جلدی کوئی جواب چاہیے تھا اور بس جلدی سے وہ پزل باکس گولنا تھا۔ اتنے لمبے لمبے ڈاکومنٹس پڑھنے کا حوصلہ اس میں نہیں تھا۔ ادھر لاؤ، میں پڑھ کر تمہیں مین پوائنٹس بتاتا ہوں۔ اس کی کوف دیکھ کر معتصم نے لیپ ٹاپ اپنی طرف گھمایا اور پھر اسکرین پہ نگاہیں دوڑاتے ہوئے پڑھنے لگا۔ اچھا، ہراکلیتس کا تعلق ایشیا منر سے تھا۔ خاصا بد مزاج فلاسفر تھا۔ اپنے علاقے میں چیف پریس بھی رہا ہے اور بہت خاندانی بھی تھا۔ بڑے بڑے فلسفیوں کو خاصی حقارت سے دیکھا کرتا تھا۔ اس کے خیال میں ہومر کو بھرے چوک میں لے جا کر درے مارنے چاہیے، اور ہیزوئڈ اتنا جاہل ہے کہ اسے دن اور رات کا فرق نہیں پتا۔ ہراکلیتس کے مشہور اقوال یہ ہیں: گدھے سونے پہ گھاس کو ترجیح دیتے ہیں، کتے ہر شخص پہ بھونکتے ہیں جسے وہ نہیں جانتے، اور بس کر دو معتصم ورنہ میں پاگل ہو جاؤں گی۔ اس نے جھنجھلا کر لیپ ٹاپ کی اسکرین ہاتھ سے دبا کر فولڈ کر دی۔ معتصم ہنس دیا، پھر اپنا موبائل نکالا۔ لطیف رات کو آ گیا تھا۔ اس کا ایک سائیڈ کورس تو فلسفی ہے، اس کو بلاتا ہوں۔ لطیف کو ادھر آنے اور اس کو ساری بات سمجھنے میں 15 منٹ لگ گئے، اور اب وہ معتصم کے ساتھ والی نشست پہ بیٹھا سوچتے ہوئے اس پزل باکس کو دیکھ رہا تھا۔ وہ کیتھولک اور خالصتاً ڈش تھا، مگر افغانستان میں پیدائش کے وقت لطیف کے نام پہ اس کا نام رکھا تھا، اور چونکہ اس کو پہلی خوراک ایک مسلمان نرس نے دی تھی، سو لطیف ذہنی اور اخلاقی طور پہ ان فلسطینی لڑکوں جیسا ہی لگتا تھا۔ میں تو ہراکلیتس نامہ سن کر تنگ آ گئی ہوں، اور اس پہ یہ کتوں، گدھوں اور حیا نے باکس کی طرف اشارہ کیا۔ دریاؤں والے اقوال میری تو سمجھ سے باہر ہیں۔ 1 منٹ، لطیف ذرا چونکا۔ وہ کتوں اور گدھوں والے اس کے اقوال ہوں گے، مگر یہ دریا والا صرف اس کا قول نہیں بلکہ اس کی مشہور زبانہ فلسفی ہے، فلکس فلسفی۔ تم نے سن تو رکھی ہوگی۔ میں ہراکلیتس نامہ آج پہلی دفعہ سن رہی ہوں، کجا کے اس کی فلسفی۔ تم نے بلکہ ہر کسی نے یہ فلسفی سن رکھی ہے۔ یہ محاورہ تو تم جانتی ہو نا کہ پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی گزر چکا ہے۔ ہاں، اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ لطیف آگے ہو کر بتانے لگا۔ یہ محاورہ دراصل ہراکلیتس کی اسی فلسفی کا نچوڑ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کوئی بھی شخص ایک ہی دریا میں 2 دفعہ نہیں اتر سکتا، یعنی کہ جب انسان ایک دفعہ پانی میں قدم رکھ کر نکالتا ہے تو وہ پانی آگے بہ جاتا ہے۔ پانی اور انسان دونوں ہر لمحہ تبدیل ہوتے ہیں۔ وہ دوبارہ جغرافیائی لحاظ سے تو دریا میں قدم رکھتا ہے، مگر نہ وہ خود پہلے والا انسان ہوتا ہے اور نہ وہ دریا پہلے والا ہوتا ہے۔ سمجھ آئی؟ ہاں، اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ اسے قطعاً سمجھ نہیں آئی تھی۔ نہیں، تمہیں سمجھ نہیں آئی۔ دیکھو، جب استنبول میں پہلے دن تم نے باسفورس کا سمندر دیکھا تھا، تب وہ سمندر نہیں تھا جو تم نے کل دیکھا۔ اب نہ تم وہ ہو اور نہ سمندر وہی ہے۔ ہر چیز لمحہ بلمحہ بدل جاتی ہے۔ یہ ہے ہراکلیتس کی فلسفی آف چینج۔ فلسفی آف چینج؟ حیا نے اس بات میں سر ہلاتے باکس اٹھایا۔ اور تمہیں پتا ہے، چینج میں پورے 6 حروف ہوتے ہیں۔ اوہ ہاں، معتصم نے ذرا جوش سے ڈیسک پہ ہاتھ مارا۔ ادھر ادھر ٹیبل سے پڑھتے چند طلبہ نے سر اٹھا کر دیکھا۔ لاسٹ ٹائم ایکسچینج اسٹوڈنٹس؟ لائبریری نے کڑی نگاہوں سے اسے دیکھتے انگلی اٹھا کر وارننگ دی۔ معتصم نے فوراً سر جھکا دیا۔ وہ دبے دبے جوش سے حروف کی سائیڈز اوپر نیچے کر رہی تھی، یہاں تک کہ اس نے پورا لفظ چینج لکھ لیا۔ اب یہ کھل جائے گا۔ مگر پزل باکس جامد رہا۔ اس کا مطلب ہے کہ کوڈ کچھ اور ہے، اور وہ کچھ ایسا ہے جسے صرف تم کھول سکتی ہو، کچھ ایسا جو صرف تمہیں ہی معلوم ہوگا۔ حیا، تم ہراکلیتس کی میٹا فزکس میں تو انٹرسٹڈ نہیں ہو؟ لطیف کچھ سوچ کر کہنے لگا۔ فی الحال تو میں صرف ٹاکسم جانے میں انٹرسٹڈ ہوں۔ میرا خیال ہے میں تیار ہو جاؤں۔ وہ ہار مانتے ہوئے باکس لیے اٹھ گئی۔
ہم نے بھی ٹاکسم جانا ہے، ابھی گورسل نکلنے میں 1.5 گھنٹہ تو ہے، تم تیار ہو جاؤ، اکٹھے چلتے ہیں۔ لکڑی کا وہ پزل باکس اس نے اپنے ڈورم کے لاکر میں رکھا، پھر اپنے کپڑے کھنگالنے لگی۔ جس افراتفری میں گئی تھی یہ یاد کہاں تھا کہ لانڈری کو کپڑے نہیں دیے۔ اس وقت جو ایک واحد استری شدہ جوڑا ہینگر پہ لٹکا تھا وہ اس کا سیاہ فراک تھا جس کی اوپری پٹی سنہری سکوں سے بھری تھی، وہی جو وہ جہان کے استقلال اسٹریٹ میں دیے جانے والے ڈنر پر پہن کر گئی تھی۔ فی الحال وہ پھپھو سے پہلے اپنی ان میزبان آنٹی کے گھر جا رہی تھی جنہوں نے پہلے روز ان کا کھانا کیا تھا۔ چونکہ ایک طرح سے وہ ڈی جے کے لیے جا رہی تھی سو یہ کام والا فراق مناسب نہ تھا، لیکن وہ اوپر سیاہ کوٹ پہن لے گی تو کام چھپ جائے گا، اور نیچے سے تو فراک سادہ ہی تھا۔ اس نے لباس بدل کر بال کیچر میں باندھے، پھر اپنے سنہری کلچ میں پاکستانی سلم سا موبائل ڈالا۔ کلچ چھوٹا تھا، اس میں ترک بھدا فون پورا نہیں آتا تھا، سو اس نے ترک فون کوٹ کی جیب میں رکھ دیا اور کلچ کی زنجیر کو ایک کندھے سے گزار کر دوسرے پہلو میں ڈال کر بڑی پن کے ساتھ فراک کی بیلٹ سے نتھی کر دیا۔ سنہری کے سکوں کے کام میں سنہری ستاروں والا پرس بالکل چھپ سا گیا تھا، کم از کم اب کوئی اس کا پرس تو نہیں چھین سکتا تھا۔ مسز عبداللہ کا پتہ اس کے پاس تھا، حالے سے ان کا نمبر لیے ان کو فون بھی کر دیا تھا۔ جب سے وہ ترکی آئی تھی ان کے گھر پلٹ کر نہیں گئی، اب اسے لازمی جانا چاہیے تھا۔ گورسل میں وہ درمیانی راستے والی نشست پہ بیٹھی تھی۔ راستے کے اس طرف معتصم اور اس کے ساتھ لطیف بیٹھا تھا۔ حیا کے بائیں طرف کھڑکی والی نشست پہ ایک ترک لڑکی موجود تھی۔ تمہارا فلوٹیلا فلسطین کب پہنچے گا معتصم؟ وہ سیاہ کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے بیٹھی گردن موڑ کر اس سے مخاطب تھی۔ جون میں پہنچ جائے گا۔ اسرائیلی اسے داخل تو ہونے دیں گے نا؟ امید تو ہے کیونکہ یہ فلوٹیلا ترکی کا ہے اور اس میں بہت سے ممالک کے وفد ہیں، جواب لطیف نے دیا تھا۔ اور اگر اسرائیلیوں نے ایسا نہ ہونے دیا تو آخر بنی اسرائیل سے کسی بھی چیز کی توقع کی جا سکتی ہے۔ تو پھر یہ یاد رکھنا کہ جتنے بنی اسرائیل وہ ہیں اتنے ہم بھی ہیں۔ وہ سامنے دیکھو، وہ اسرائیلی ایمبیسی ہے۔ معتصم کے اشارے پہ ان دونوں نے گردن اونچی کر کے ونڈ سکرین کے پار دیکھا جہاں ایک جھنڈے والی عمارت دکھائی دے رہی تھی۔ اگر فلوٹیلا غزہ نہ پہنچا تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ یہ ایمبیسی استنبول میں دوبارہ نظر نہیں آئے گی۔ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ لطیف نے اس کے شانے پہ ہاتھ رکھا۔ می ٹو، حیا نے فوراً کہا۔ می تھری، ساتھ ترک لڑکی نے فوراً انگلی اوپر کی۔ وہ بے اختیار ہنس دی۔ ویسے معتصم، ٹالی کو اغوا کرنا زیادہ مناسب رہے گا نہیں؟ لطیف کی بات پر سب ہنس پڑے تھے۔ اسے یاد تھا ڈی جے کو ان کی ٹالی سے دوستی کتنے بری لگتی تھی۔ ٹاکسم اسکوائر پہ مغرب اتر رہی تھی اور ہر طرف اندھیرا سا چھا رہا تھا۔ اسکوائر کی بتیاں ایک ایک کر کے جلنے لگی تھیں۔ تمہیں جدھر جانا ہے ہم تمہیں چھوڑ دیتے ہیں، اکیلی مت جاؤ۔ وہ دونوں بس سے اتر کر اس کے لیے رکے کھڑے تھے۔ ترکوں کے ساتھ رہ کر تم بھی ترک بن گئے ہو؟ ان پرخلوص ترکوں سے راستہ پوچھو تو منزل تک پہنچا کر آتے ہیں۔ مادام، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ان پرخلوص ترکوں کے اس ملک میں ہر سال تقریباً 500 لڑکیاں اغوا کر کے آگے بیچ دی جاتی ہیں اور یہ ترکی کا سب سے منافع بخش کاروبار ہے۔ اچھا، اب ڈراؤ تو مت، مجھے تھوڑی ہی دور جانا ہے۔ وہ تینوں سڑک کے کنارے ساتھ ساتھ ہی چلنے لگے تھے۔ تم اپنی آنٹی کے گھر جا رہی ہو؟ ہاں، مگر مجھے اپنی ہوسٹ آنٹی کے گھر بھی جانا ہے۔ کچھ دن بعد جب میں واپس آؤں گی تو اس پزل باکس کا حل ڈھونڈیں گے۔ وہ تینوں باتیں کرتے ہوئے ٹھنڈی ہوا میں ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ مجسمہ آزادی ان کے پیچھے رہ گیا تھا۔ لاؤنج میں سوگواریت سی چھائی تھی۔ مسز عبداللہ اور ان کی سرخ بالوں والی بیٹی مہر مغموم سی سامنے صوفوں پہ بیٹھی تھی۔ حیا کے صوفے پہ ذرا دور کارپیٹ پہ مہر کی بیٹی عروہ کشن کا سہارا لیے نیم دراز ریموٹ پکڑے ٹی وی پہ کارٹون دیکھ رہی تھی۔ آپ کو پتا ہے ہم دونوں ہر ہفتے آپ کی طرف چکر لگانے کا پلان بناتے مگر ہر دفعہ کچھ نہ کچھ روک لیتا، اور اب؟ اس نے تعصب سے سر جھٹکا۔ تم مجھے اسی روز بتا دیتی تو کم از کم میں اسے دیکھ ہی لیتی، پھر کلیئرنس میں تمہاری مدد کروا دیتی۔ تم کتنی پریشان رہی ہوگی۔ مجھے تو اپنی آنٹی کو بتانے کا بھی ہوش نہیں تھا۔ ایسا اچانک دھچکا لگا تھا کہ اس نے فکرہ ادھورا چھوڑا اور سر جھکا کر انگلی کی نوک سے آنکھ کا کنارہ پہنچا۔ مہر نے بہت فکر مندی سے اسے دیکھا۔ تم بہت کمزور ہو گئی ہو پہلے سے حیا، اور تمہاری رنگ بھی کملا گئی ہے۔ بس بخار ہو گیا تھا اور پھر سفر کی تھکان۔ وہ اداسی سے مسکرائی۔ وہ واقعی بہت یزمجدہ اور تھکی تھکی سی لگ رہی تھی۔ میں ذرا کھانے کا کچھ کر لوں۔ مسز عبداللہ اٹھیں تو وہ بے اختیار کہہ اٹھی، کھانا پھپھو کی طرف ہے، میں بس چائے پیوں گی، پھر مجھے صرف 10 منٹ دو۔ وہ عجلت سے کہتی کچن کی جانب بڑھ گئیں۔ مہر بھی اس کے پیچھے جانے کے لیے اٹھی، پھر عروہ کو دیکھا۔
عروہ تم حیا کو کمپنی دو، اور فار گاڈ سیک عروہ جب کوئی مہمان آتا ہے تو ٹی وی نہیں دیکھتے۔ اس نے جاتے جاتے خفگی سے بچی کو گھورا۔ عروہ گڑبڑا کر سیدھی ہوئی اور مڑ کر حیا کو دیکھا، پھر سادگی سے مسکرائی۔ سوری، کوئی بات نہیں، تم بے شک کارٹون دیکھ لو، میں بور نہیں ہوں گی۔ ویسے کون سا کارٹون ہے یہ؟ اسے کارٹون ذرا شناسا لگے تو آنکھیں سکیڑ کر اسکرین کو دیکھنے لگی۔ کیپٹن پلانٹ، آپ نے دیکھے ہیں کبھی؟ عروہ دبے دبے جوش سے بتاتی سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ ارے یہ کیپٹن پلانٹ ہیں، میرے فیوریٹ، وہ ایک دم خوشی سے کہتی صوفے کی نشست پہ آگے ہوئی۔ مجھے یہ بہت پسند ہے، اور لنڈا تو بہت سی زیادہ۔ عروہ میری تو جان تھی کیپٹن پلانٹ میں بچپن سے ہی ان کی بہت جنونی فین رہی ہوں۔ جب یہ سارے پلانرز اپنی اپنی انگوٹھیاں فضا میں بلند کر کے فائر، ارتھ، وینڈ، واٹر چلاتے تھے تو میرے اندر اتنی انرجی بھر جاتی تھی کہ مجھے لگتا تھا میں اب بھی اڑنے لگوں گی۔ وہ چھوٹے بچوں سے کبھی بھی اتنی بے تکلف نہیں ہو پاتی تھی، مگر یہاں معاملہ کیپٹن پلانٹ کا تھا۔ پھر ابا نے مجھے سمجھایا کہ آگ، مٹی، ہوا اور پانی ہمارے اس سیارے کو بنانے والے 4 ایلیمنٹس ہیں۔ پہلی دفعہ مجھے ان 4 یونانی عناصر کا پتہ چلا تھا۔ ہاں مجھے پتا ہے، ماما نے مجھے بتایا تھا کہ یہ یونانی عناصر ہیں۔ مجھے بھی تبھی ابا نے بتایا تھا کہ کس طرح یونانی فلسفیوں نے یہ 4 عناصر باری باری پیش۔ وہ کہتے کہتے ایک دم رکی۔ لمحے بھر کو اس کے اندر باہر بالکل سناٹا چھا گیا۔ یونانی عناصر، اس نے بے یقینی سے زہر لب دہرایا۔ اسے یاد تھا یہ یونانی عناصر فلسفیوں نے پیش کیے تھے۔ کسی نے کہا تھا دنیا پانی سے بنی ہے، کسی نے کہا ہوا سے، اور وہ عنصر اس فلسفی کی پہچان بن گیا۔ ہراکلیٹس کا عنصر کون سا تھا؟ وہ خود سے پوچھتی جیسے چونک اٹھی۔ عروہ منتظر نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ عروہ، مجھے نیٹ چاہیے، اب بھی اسی وقت۔ وہ بے چینی سے بولی تو عروہ سر ہلا کر اٹھی اور صوفے پر سے ایک آئی پوڈ اٹھا کر اسے دیا۔ یہ ممی کا آئی پوڈ لے لیں۔ تھینکس۔ اس نے آئی پوڈ پکڑ کر اس کا گال تھپ تھپایا اور جلدی جلدی گوگل کھولنے لگی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد جب وہ ان کو خدا حافظ کر کے باہر آئی تو سڑک کے کنارے چلتے ہوئے اس نے کوٹ کی جیب سے اپنا ترک فون نکالا اور تیزی سے معتصم کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ حیا خیریت؟ وہ فون اٹھاتے ہی ذرا فکر مندی سے بولا۔ معتصم، تمہیں پتا ہے یونانی فلسفیوں نے زمین کی تخلیق کی وضاحت کرنے کے لیے کچھ عناصر پیش کیے تھے کہ زمین ان سے مل کر بنی ہے۔ چند لمحے کی خاموشی کے بعد وہ آہستہ سے بولا، حیا میرے خیال سے تم ذرا تھک گئی ہو، تھوڑا سا ریسٹ کر لو، اس کے بعد تم نارمل ہو جاؤ گی۔ معتصم، اس نے ذرا جھنجھلا کر زور سے کہا، میں سنجیدہ ہوں، میری بات سنو۔ ہم خواہ مخواہ اس نیم پاگل آدمی کی سوا عمری پڑھ رہے ہیں، ہمیں اس کی فلسفی چاہیے تھی۔ اس دور کے ہر فلسفی نے اپنا ایک عنصر پیش کیا تھا اور اس کے خیال میں زمین کی ہر چیز اس عنصر سے بنی تھی۔ کسی نے کہا وہ پانی ہے، کسی نے ہوا کہا، اور ان 4 بلکہ 5ویں عناصر کی فہرست مرتب ہوئی تھی۔ ہراکلیٹس کا عنصر آگ تھا اور یہی اس کی پہچان تھا۔ فائر، ہاں فائر، ہراکلیٹس کی دائمی آگ۔ اس نے آگ کی بنیاد پہ اپنی فلسفی آف چینج پیش کی تھی۔ معتصم، انسان ایک دریا میں 2 دفعہ کیوں نہیں اتر سکتا؟ کیونکہ انسان اور دریا دونوں ہراکلیٹس کے خیال میں آگ سے بنے تھے، اور دنیا میں سب سے زیادہ تبدیل ہونے والی چیز آگ ہے، جو ہر لمحہ بدلتی ہے اور جو ہر چیز کو بدل دیتی ہے۔ اس پزل باکس پہ لکھی بات ایک ہی لفظ کی طرف اشارہ کر رہی ہے، جو ہے فائر۔ کالونی کے سرے پہ کھڑے ہو کر فون پہ کہہ رہی تھی، رات گہری ہو رہی تھی اور اسٹریٹ پولز جل اٹھے تھے۔ مگر حیا، فائر میں تو 4 حروف ہوتے ہیں، یہ کوڈ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کوڈ ہے بھی نہیں، اس کا مطلب ہے آگ، اصلی والی آگ، ٹالی کا لائٹر، اسرائیلی آگ، یاد ہے تمہیں؟ او مائی گاڈ، اسے ایک لمحہ لگا تھا سمجھنے میں۔ تمہارا مطلب ہے کہ اس نے آگ کی طرف اشارہ کیا ہے کیونکہ اس خط کی طرح اس باکس پر بھی کچھ لکھا ہوگا جو صرف آس دکھانے سے ظاہر ہوگا۔ اس نے مسکرا کر کہتے ہوئے اپنی بات مکمل کی۔ حیرت ہے یہ خیال مجھے کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ تم کافی تھک گئے ہو، ذرا آرام کر لو، پھر تم نارمل ہو جاؤ گے۔ وہ جواباً ہنس دیا تھا۔ چلو پھر تم رات کو واپس آئی تو اس پزل باکس کو کھولیں گے۔ نہیں، میں آج رات واپس نہیں آؤں گی، میں آنٹی کی طرف رکوں گی۔ تمہاری آنٹی یا پھر وہ ہوسٹ آنٹی؟ میں فکرہ اس کے لبوں میں رہ گیا۔ کسی نے اس کے کان پہ لگا فون زور سے کھینچا تھا۔ اسے مڑنے یا چیخنے کا موقع بھی نہیں مل سکا۔
کسی نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھا اور اس سوئی کی نوک تھی جو اس کی گردن کے آس پاس کہیں کھبی تھی۔ لمحے بھر کا عمل تھا۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرے بادل چھانے لگے۔ وہ چیخنا چاہتی تھی۔ دل و دماغ کے سن ہونے سے قبل جو آخری بات اس نے سوچی تھی وہ یہ تھی کہ کوئی اسے پیچھے کی طرف گھسیٹ رہا تھا اور پھر ہر طرف اندھیرا تھا۔ اس نے دھیرے دھیرے آنکھیں کھولی۔ بدقت پلکیں اوپر کو اٹھی تھی، ان پہ جیسے بہت بوجھ سا تھا۔ ہر سو اندھیرا تھا، گپ اندھیرا۔ وہ ایسے پڑی تھی کہ کمر دیوار سے لگی تھی اور گھٹنے سینے سے۔ وہ جیسے ایک بہت تنگ و تاریک جگہ پر بہت سے سامان کے اندر کہیں پھنسی بیٹھی تھی۔ اس نے آنکھیں چند ایک بار جھپکائیں، منظر ویسا ہی رہا، اندھیرا، تاریکی۔ بس اتنا احساس ہوا کہ وہ کسی تنگ سے کمرے میں ہے جہاں اس کے دونوں اطراف وزنی چیزیں رکھی ہیں۔ اس نے کوہنیوں کے بل ذرا سا اٹھنا چاہا تو دائیں ہاتھ میں کھچاؤ تھا۔ اس نے ہاتھ کھینچا، ذرا سا لوہا کھنکا۔ اس کی دائیں کلائی میں ہتھ کھڑی ڈلی تھی اور وہ دیوار سے بندھی تھی۔ اس نے زور سے کلائی کو جھٹکا مگر بے سود۔ اس کے سر اور کمر میں بے تحاشا درد ہو رہا تھا، جیسے کوئی چوٹ لگی ہو۔ بمشکل وہ اپنے آپ پر قابو پاتے ہوئے دوسرے ہاتھ کے سہارے ذرا سیدھی ہو کر بیٹھی۔ بائیں جانب کوئی بوجھ سا اس کے اوپر گرنے لگا۔ اس نے آزاد ہاتھ سے اسے پرے دھکیلا تو وہ نرم سا بوجھ دوسری جانب ذرا سا لڑک گیا۔ میں نے گردن موڑی، درد کی ایک ٹیس بے اختیار اٹھی، اس کے لبوں سے کراہ نکلی۔ پیچھے دیوار لکڑی کے پھٹوں سے بنی تھی اور پٹھوں میں باریک سی درازیں تھی۔ اب ذرا آنکھیں اندھیرے کی عادی ہوئیں تو اسے نظر آیا، ان درزوں سے رات کی تاریکی میں زرد سی روشنی ڈھانک رہی تھی۔ وہ بدقت چہرہ اس درز کے قریب لائی اور آنکھیں سکیڑ کر جھانکا۔ باہر ہر سو سمندر تھا، سیاہ پانی جو رات کی اس پہر زرد روشنیوں میں چمک رہا تھا۔ پل کی روشنیاں، ہاں وہ پل ہی تھا۔ وہ باسفورس کے سمندر پہ بنے اس پل کے آس پاس ہی کہیں تھی، مگر وہ باسفورس برج نہیں تھا۔ وہ ذرا مختلف لگ رہا تھا، یا شاید وہ ٹھیک سے دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ بائیں طرف موجود بوجھ پھر سے اس پہ لڑکنے لگا۔ اس نے کوف سے اسے پرے دھکیلا تو اس کا ہاتھ نم ہو گیا۔ وہ نم ہاتھ چہرے کے قریب آئی اور دور سے آتی روشنی میں دیکھنا چاہا۔ اسے نمی کا رنگ تو نظر نہیں آیا مگر وہ خون تھا۔ وہ مدہوش سی ہو کر ہاتھ کپڑے سے رگڑنے لگی۔ اس کا کوٹ اس کے جسم پہ نہیں تھا۔ جو واحد خیال اسے اس وقت آیا تھا وہ بہت تکلیف دہ تھا۔ عبدالرحمن پاشا نے اغوا کروا لیا تھا۔ زور زور سے وہ اپنا ہاتھ سنہری سکوں سے رگڑ رہی تھی جب اس کی انگلیاں ذرا بھاری سی چیز سے ٹکرائیں۔ وہ ٹھہر گئی اور اسے ٹٹولا۔ اس کا چھوٹا سنہری کلچ جو فراک کی بیلٹ کے ساتھ نتھی تھا، اس کے سر میں درد سے ٹیسیں اٹھ رہی تھی۔ ذہن میں اپنی پھپھو کی آخری گفتگو گونج رہی تھی۔ اس نے شام میں انہیں یقین دلایا تھا کہ رات کے کھانے پر وہ ان کے ساتھ ہوگی۔ اب جانے کون سا وقت تھا، پھپھو نے اس کا انتظار کیا ہوگا اور اسے نہ پا کر کیا ان کے ذہن میں آیا ہوگا کہ وہ اغوا ہو گئی ہے۔ اس نے اپنے آزاد ہاتھ میں کلچ کھولا۔ اندر اس کا پتلا سا پاکستانی موبائل رکھا تھا۔ انہوں نے اس کا فون کیوں نہیں لیا وہ سمجھ گئی تھی۔ اس کا ترک فون کھینچ کر انہوں نے سمجھا ہوگا کہ وہ اسے رابطے کے ہر ذریعے سے محروم کر چکے ہیں، اور فراک کے ساتھ نتی کلچ پہ ہم رنگ ہونے کے باعث کسی نے غور نہیں کیا ہوگا۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ اس کے پاس 2 فون تھے، مگر عبدالرحمن پاشا کو معلوم تھا۔ لیکن اس نے اسکرین کو چھوا تو وہ روشن ہو گئی۔ بند کمرے میں مدھم سی سفید روشنی جل اٹھی۔ اس موبائل میں مہوش کی مہندی کے روز ہی اس نے بیلنس جلوایا تھا، اور یہ پاکستانی نمبر تھا جس کی رومنگ آن تھی۔ معلوم نہیں کتنے پیسے بچے تھے، 1 کال کے تو ہوں گے۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ بیلنس چیک کیا۔ اس میں اتنے ہی روپے تھے کہ وہ ترکی کے کسی نمبر پہ 30 سیکنڈ کی کال کر سکتی تھی۔ بس اتنی سی دیر میں بھی وہ جہان کو اپنی صورتحال سمجھا سکتی تھی۔ جلدی جلدی فون بک نیچے کرنے لگی۔ جے میں جہان کا نمبر نہیں ملا۔ اس نے سی میں دیکھا، وہاں بھی نہیں تھا۔ وہ ذرا حیرت سے سبین پھپھو کا نام تلاشنے لگی۔ ان کا نمبر بھی غائب، بس پاکستانی نمبر تھے۔ کیوں؟ اس نے دکھتے سر کے ساتھ سوچنا چاہا، اور تب ایک جھماکے سے اسے یاد آ گیا۔ یہ پاکستانی موبائل تھا اور ترکی کے سارے نمبرز اس نے اپنے ترک فون میں محفوظ کر رکھے تھے۔ اب وہ گھر فون کر کے اپنے اغوا کا نہیں بتا سکتی تھی، اور نہ اتنا بیلنس تھا کہ وہ انہیں فون کر کے جہان کا نمبر لیتی۔ 30 سیکنڈ کی کال اسے ضائع نہیں کرنی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر کے سر دیوار سے لگا دیا۔ وہ سوچنا چاہتی تھی، فرار کا کوئی راستہ، مدد کی کوئی صورت، اور تب ہی اس نے لکڑی کی اس دیوار کے پار وہ آوازیں سنی۔ عربی میں تیز تیز بولتا ایک آدمی جیسے دور سے چلتا ہوا اسی طرف آ رہا تھا۔ پاشا تمہیں جان سے مار دے گا اگر اسے علم ہوا کہ تم اس کی لڑکی اٹھا لائے ہو۔
یہ بحری جہاز روانہ ہو جائے پھر میں یہاں سے بہت دور چلا جاؤں گا جہاں پاشا کے فرشتے بھی نہیں پہنچ سکتے۔ دوسری آواز ذرا جھنجھلائی ہوئی تھی، وہ دونوں اسی دیوار کے پیچھے باتیں کر رہے تھے۔ تم امید کرو اور تم اچھی امید کرو، کیونکہ اگر پاشا کو… آوازیں دور جا رہی تھی، اب وہ مبہم ہو گئی تھی۔ اس نے ان کی باتوں پہ غور کرنا چاہا۔ وہ پاشا کا ذکر کر رہے تھے، کچھ ایسا جو اس کے علم میں نہیں تھا، بحری جہاز کی روانگی اور پاشا کی لا علمی۔ تو کیا پاشا کے کہنے پہ اغوا نہیں کی گئی تھی؟ وہ کتنی ہی دیر اپنے درد کرتے سر کے ساتھ سوچنے کی کوشش کرتی رہی، مگر کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے فون کو دیکھا، اس فون میں ترکی کا ایک ہی نمبر تھا۔ جب وہ ریسٹورنٹ میں اپنا ترک موبائل چھوڑ کر گئی تھی تو اسے اسی پاکستانی فون پہ پاشا نے کال کیا تھا۔ اس نے وہ نمبر محفوظ نہیں کیا تھا، مگر وہ کال لاگ میں پڑا تھا۔ اس نے کپ کپاتی انگلیوں سے لاک کھولا، وہ خالی تھا۔ صرف ایک کال تھی جو ترکی آتے ہی ابا نے اس نمبر پہ کی تھی، باقی لاگ ارم نے مٹا دیا تھا۔ اس کا سر گھومنے لگا، ہر طرف اندھیرا تھا، ہر راستہ مسدور، ہر دروازہ بند۔ وہ 30 سیکنڈ کی کال کس کو کرے؟ سارے ایمرجنسی نمبرز ترک فون میں تھے اور ترکی کے دوسرے نمبر اسے زبانی یاد نہیں تھے۔ فون نمبر حیا سلیمان کو کبھی زبانی یاد نہیں رہتے تھے۔ بوجھ پھر سے اس پہ لڑکنے لگا۔ اس نے موبائل کی روشنی اس پہ ڈالی تو ایک دم بالکل شل رہ گئی۔ وہ لمبے سنہری بالوں والی ایک لڑکی تھی جو اس پہ گری تھی۔ اس کے منہ اور کندھے سے خون نکل رہا تھا۔ بغیر آستین کی قمیض سے جھلکتے اس کے سنہری بازو پہ کچھ لکھا تھا۔ اس نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے اس کے بازو پہ موبائل کی روشنی کی۔ وہاں سیاہ رنگ سے انگریزی میں لکھا تھا، نتاشا۔ نتاشا شاید اس کا نام تھا، اور وہ اس کے نام کا ایک بدصورت سا ٹیٹو تھا یا جلا ہوا کوئی داغ۔ اس نے موبائل کی روشنی ادھر ادھر دوڑائی۔ اس چھوٹے سے ڈربے میں ہر طرف لڑکیاں تھیں، ایک دوسرے کے اوپر گری ہوئی، بے ہوش، بے سدھ پڑی۔ کسی کے چہرے پہ نیل تھے تو کسی کے بازوؤں پہ خراشیں یا جمع ہوا خون تھا، خون کی بو اور سر میں اٹھتا شدید درد۔ اس کا جی ایک دم سے متلانے لگا تھا۔ اسے محسوس ہوا وہ پھر سے ہوش کھو دے گی۔ اپنے ناکارہ فون کو کھلے کلچ میں ڈالتے ہوئے اس کی نگاہ اندر پڑھے کارڈ پہ پڑی۔ اس نے جلدی سے وہ کارڈ نکالا، اتصالات کا کالنگ کارڈ جو اس نے ابو ظبی میں خریدا تھا، مگر اب وہ بیکار تھا۔ اس نے انگلیاں اندر ڈال کر ٹٹولا اور پھر یہ طے شدہ کارڈ نکالا۔ کارڈ کو سیدھا کر کے اس نے گھٹنے پہ رکھا اور موبائل کی روشنی اس پہ ڈالی۔ آف وائی کارڈ پہ لکھے سیاہ الفاظ روشن ہوئے، شیخ عثمان شبیر۔ نیچے ترکی کے 3 نمبرز لکھے تھے، آفس، گھر اور موبائل کا۔ اس کا دل نئی امید سے دھڑکنے لگا۔ اسے ایکسٹینشن یاد نہیں آ رہی تھی، کوئی تاریخ تھی، کوئی نشان، کوئی مشہور واقعہ۔ اس نے آنکھیں بند کر کے یاد کرنے کی کوشش کی۔ اسے یہ 30 سیکنڈ کی کال ضائع نہیں کرنی تھی، مگر اسے یاد نہیں آ رہا تھا۔ سر میں اٹھتا درد اب ناقابل برداشت ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے آنکھیں کھول کر دوبارہ کارڈ کو دیکھا اور کچھ سوچ کر موبائل نمبر ملایا اور فون کان سے لگایا۔ ترک میں ریکارڈنگ چلنے لگی تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ فون بند ہے۔ اس نے ڈوبتے دل کے ساتھ گھر کا نمبر لگایا۔ گھنٹی جا رہی تھی، وہ بے چینی سے لب کاٹتی سنے گئی۔ اس کی امید کا دیا بار بار جلتا بجھتا جا رہا تھا۔ بند کمرے میں خون کی عجیب سی بو پھیلی تھی، اسے سانس لینا دشوار ہو رہا تھا۔ دوسری جانب گھنٹی ابھی تک جا رہی تھی۔ پلیز اللہ تعالیٰ پلیز۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ السلام علیکم۔ اسی لمحے فون اٹھا لیا گیا۔ کون؟ عثمان انکل؟ وہ تیزی سے بولی۔ نہیں، میں ان کا بیٹا سفیر۔ وہ جو بھی تھا ذرا چونکا۔ میں حیا بول رہی ہوں، حیا سلیمان۔ میں عثمان انکل کے ساتھ آئی تھی، اتحاد ایئر لائنز اسپانجی یونیورسٹی ایکسچینج اسٹوڈنٹ۔ وقت کم تھا اور وہ اسے تعارف میں ضائع نہیں کر سکتی تھی۔ کیا ہوا؟ آپ ٹھیک تو ہیں؟ نہیں، مجھے ان لوگوں نے اغوا کر لیا ہے۔ یہاں پر کوئی کمرہ ہے، میں اس میں بند ہوں۔ یہاں 6-7 اور لڑکیاں بھی ہیں۔ پلیز کسی سے کہیں میری مدد کرے۔ وہ تیز تیز بولتی گئی۔ 1 منٹ، مجھے بتائیں آپ کس جگہ پر ہیں؟ کوئی آئیڈیا ہے آپ کو؟ کسی کھڑکی وغیرہ سے باہر دیکھ سکتی ہیں؟ یہاں باہر سمندر ہے، مجھے ایک فیری نظر آ رہا ہے اور ادھر پل ہے، باسفورس برج۔ نہیں، یہ رابطہ کٹ گیا۔ اس نے بوکھلا کر اسکرین کو دیکھا اور پھر اس بار باریک درد سے جھلکتے منظر کو۔ اس نے باسفورس برج کہہ دیا تھا، جبکہ وہ باسفورس برج نہیں تھا۔ وہ اب پہچانی تھی، یہ سلطان احمد برج تھا، شہر کے دونوں حصوں کو ملانے والا دوسرا پل۔ اس نے اپنی لوکیشن ہی غلط بتائی تھی۔ اب وہ بے بسی سے موبائل کو دیکھے گئی۔
بیلنس ختم ہو گیا تھا اور اب وہ کال ریسیو کرنے سے بھی قاصر تھی۔ دروازے پہ آہٹ ہوئی، تالا کھلنے کی آواز۔ اس نے جلدی سے فون کلچ میں ڈال کر اسے بند کیا اور گردن ایک طرف ڈھلکا کر آنکھیں موند لی۔ دروازہ بھاری چڑچڑاہٹ کے ساتھ کھلا، کوئی اندر آیا۔ اس پہ جھک کر اس کی ہتھکڑی چابی سے کھولی اور پھر اسے بازو سے کسی جانور کی طرح گھسیٹتے باہر لے جانے لگا۔ اس کے لبوں سے بے اختیار کراہ نکلی۔ وہ آدمی اسے بڑے کمرے میں لایا اور اب کرسی پہ بٹھا کر اس کے ہاتھ پاؤں کرسی سے باندھ رہا تھا۔ مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو، وہ منمنائی تھی۔ اس نے جواباً ٹیپ کا ایک ٹکڑا دان سے کاٹ کر اس کے لبوں سے کس کر چپکا دیا۔ وہ گردن دائیں سے بائیں مارنے لگی۔ ٹیپ سے اس کی آواز گھٹ کر رہ گئی تھی۔ وہ توجہ دیے بنا لمبے لمبے ڈھک برتا باہر چلا گیا۔ اس نے نگاہیں پورے کمرے پہ دوڑائیں۔ وہ بڑا سا کمرہ تھا۔ ایک طرف بڑا صوفہ رکھا تھا اور دوسری طرف آتش دان، جس کے پاس وہ کرسی سے جکڑی بیٹھی۔ آتش دان میں آگ بھڑک رہی تھی، ہراکلیتس کی دائمی آگ۔ ساتھ ہی لوہے کی چند سلاخیں پڑی الاؤ میں دہک رہی تھیں۔ ان کے سرے پہ انگریزی کے مختلف حروف لکھے تھے اور وہ حروف دہک دہک کر سرخ انگارے بن چکے تھے۔ آتش دان کے ایک طرف چھوٹی انگیٹھی رکھی تھی، اس میں جلتے انگاروں پہ ایک برتن میں شہد کی طرح کا گاڑھا سا مایا ابل رہا تھا۔ اس کی بو سارے کمرے میں پھیلی تھی، شہد سے زیادہ بھورا مایا۔ وہ شاید ویکس تھی۔ اس نے گردن گرا دی۔ اس کی ہمت ختم ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اب بہت دیر سے اس کمرے میں تنہا پڑی تھی اور یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اسے لگ رہا تھا اس نے وہ کال ضائع کر دی۔ پتہ نہیں وہ کون تھا اور اسے اس کی بات سمجھ میں آئی بھی تھی یا نہیں، اور وہ کچھ کرے گا بھی یا نہیں۔ اگر وہ گھر فون کر لیتی تو شاید، مگر نہیں۔ گھر فون کرنے کی صورت میں بات پھیل جاتی اور اس سے تو بہتر تھا کہ وہ یہیں پڑی رہتی، لیکن بات تو اب بھی پھیل جائے گی، اور جو ذلت، جو بدنامی اس کا انتظار کر رہی تھی، اس کے سامنے وہ بھولی بھسری سی ویڈیو آ گئی، شریفوں کا مجرا۔ نہیں، پلیز اللہ تعالیٰ، پلیز میری مدد کریں۔ وہ بھیگی آنکھوں کے ساتھ دعا مانگے گئی۔ اس کی دعا پہلے قبول نہیں تھی، شاید اب ہو جائے، شاید اب اس کی مدد کر دی جائے۔ آتش دان کے قریب ہونے کے باعث تپش اس تک پہنچ رہی تھی اور مسلسل حدت سے اس کے پاؤں دہکنے لگے تھے۔ وہ جو الاؤ دہک رہا تھا اس سے دیکھنے لگی، جس کی سرخ لپیٹیں اٹھ اٹھ کر ہوا میں گم ہو رہی تھی۔ گرمی بڑھتی جا رہی تھی، اس کا سارا وجود گویا آگ میں دہک رہا تھا۔ لمبے بال کمر اور کندھوں پہ بکھرے تھے، وہ ان کو سمیٹنے پہ بھی قادر نہیں تھی۔ اس نے پورا زور لگا کر کرسی کو پیچھے دھکیلنا چاہا، مگر وہ نہیں ہلی۔ پسینے کی چند بوندیں اس کی گردن اور پیشانی پہ چمک رہی تھی۔ دفعتاً دروازہ کھلا۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا۔ وہ ایک پیستہ کا چینی نقوش کا حامل شخص تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا بیگ تھا، جسے اس نے کمرے میں داخل ہوتے ہی میز پہ رکھا۔ پھر اس کی طرف آیا اور ایک ہاتھ سے کرسی کا رخ اپنی جانب موڑا اور ہاتھ سے ڈکٹ ٹیپ کا کنارہ پکڑ کر کھینچ کر اتارا۔ آہا، نتاشا! وہ قریب سے دیکھنے پہ کوئی روسی لگتا تھا۔ میں نتاشا نہیں ہوں، پلیز مجھے جانے دو۔ ایک امید سی بندھی کہ وہ اسے کسی اور کے دھوکے میں پکڑ لائے تھے۔ Now you are Natasha. English. English? All right, all right. وہ اسبات میں سر ہلا کر مسکراتا ہوا انگیٹھی کی طرف بڑھ گیا۔ پلیز مجھے جانے دو، وہ اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے منت بھرے لہجے میں بولی۔ وہ آگ کے ساتھ کھڑا تھا۔ تپش کا راستہ رک گیا، ذرا سا سکون ملا۔ پور کنٹری، ٹورسٹ گرل، پور پیپل۔ وہ نفی میں سر ہلا کر ایک سلاخ اٹھائے اسے الٹ پلٹ کر دیکھ رہا تھا۔ میرا باپ امیر آدمی ہے، وہ تمہیں تاوان کی رقم دے دے گا۔ سو نتاشا، یو وانٹ انگلش نیم؟ وہ ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں کہتا اس کی طرف لپٹا۔ وہ جواب دیے بنا یک ٹک اس سلاخ کو دیکھی گئی جس پہ لکھا ایم دہک رہا تھا۔ یہ شاید وہ ڈبلیو تھا۔ وہ سلاخ کیوں دہکا رہا تھا؟ کس لیے؟ ایک خوف سا اس کے اندر سر اٹھانے لگا۔ اسے بے اختیار اس کمرے میں بے سود پڑھی لڑکی کا بازو یاد آیا۔ وہ ٹیٹو نہیں تھا، وہ لمحے بھر میں جان گئی تھی۔ یو وانٹ انگلش نیم؟ وہ اس کے بالکل سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ نو نو، وہ بے یقینی سے نفی میں سر ہلاتی بڑبڑائی۔ ناؤ دس از یور نیم۔ وہ سلاخ کا دہکتا لوہا اس کے قریب لایا۔ نہیں نہیں، وہ گردن دائیں بائیں ہلاتی زور سے چلانے لگی۔ وہ اسے اس گرم لوہے سے داغنے لگا تھا۔ اس کا چہرہ خوف اور دہشت سے سفید پڑ گیا تھا۔ یور نیم؟ اس نے جتا کر کہتے سلاخ حیا کے بازو کے قریب کی، جہاں فراق کی چھوٹی آستین ختم ہوتی تھی۔ کندھے سے ذرا نیچے، وہاں وہ سلاخ قریب لے گیا۔
اسے دیکھتے انگارے کی حدت محسوس ہوئی. وہ تڑپ کر ادھر ادھر سر مارنے لگی. نہیں، پلیز نہیں. اسی لمحے اس نے بہت دل سے دعا کی تھی کہ کوئی آ جائے اور اسے اس پست کا روسی سے نجات دلائے. کوئی آ جائے، چاہے وہ عبد الرحمن پاشا ہی کیوں نہ ہو. کوئی تو. روسی نے دیکھتا ہوا لوہا اس کے بازو کے اوپری حصے پہ رکھ کر دبایا. وہ بری طرح سے بلبلا اٹھی. اس کے حلق سے ایک دل خراش چیخ نکلی تھی، مگر وہ اسی طرح زور دے کر سلاخ دبائے کھڑا تھا. اندر سے ماس جلنے لگا تھا. وہ روح میں اتر جانے والی، زخمی کر دینے والی بدترین جلس تھی. وہ چیخ رہی تھی، رو رہی تھی. چند لمحے بعد اس نے سلاخ اٹھا لی. وہ مکمل طور پہ جل گئی تھی. روسی دوبارہ پلٹا اور سلاخ رکھ دی. اس کے دائیں بازو کے اوپری حصے پہ سیاہ جلا ہوا حروف لکھا تھا. روسی واپس اس کے سامنے آ کھڑا ہوا. حیا نے متورم سرخ نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا اور دہل کر رہ گئی. اس کے ہاتھ میں دوسری سلاخ تھی جس پہ HO لکھا تھا اور اوپر تلے لکھے دونوں حروف انگارہ بن چکے تھے. نہیں، تمہیں اللہ کا واسطہ نہیں. وہ وحشت سے تڑپتی خود کو پیچھے دھکیلنے لگی، مگر رسیوں نے اسے اتنی مضبوطی سے جکڑ رکھا تھا کہ وہ ہل بھی نہ پائی. نہیں. وہ خوف سے چلا رہی تھی. وہ مسکراتے ہوئے آگے بڑھا. سیاہ داغے گئے حروف تلے سلاخ گاڑ دی. کھولتا ہوا گرم درد، دہتے انگارے، آگ اس کی تکلیف آخری حد کو چھونے لگی. وہ درد سے گھٹی گھٹی سی چیخ رہی تھی. اسے لگا وہ اس تکلیف میں مرنے والی ہے. وہ جسم کے اندر تک گھس کر جلا دینے والا درد تھا. چند لمحوں بعد اس نے سلاخ ہٹائی تو حیا کی گردن بے دم سی ہو کر ایک جانب ڈھلک گئی. اس کا تنفس آہستہ آہستہ چل رہا تھا. تکلیف سے وہ ہوش کھونے والی تھی. اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا تھا، مگر مزید رونے کی سکت وہ خود میں نہیں پاتی تھی. روسی اب تیسری سلاخ اٹھا لایا تھا. اس پہ RE لکھا تھا. حیا نے تکلیف سے بند ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھا. اس میں مزید کچھ کہنے کی سکت نہیں رہی تھی. اپنی ساری زندگی فلم کی طرح اس کی نگاہوں کے سامنے گھومنے لگی. بچپن کے دن، یادیں، اس کے نانا کا گھر، اس کی نانی اس کے لمبے بالوں میں کنگھی پھیر رہی تھی. منظر بدل گیا. وہ اور روہل کار کی پچھلی سیٹ پہ بیٹھے تھے. اسکول بیگ لیے وہ اسکول جا رہے تھے. روہل کچھ بتا رہا تھا اور وہ ہنس رہی تھی. پھر اس نے خود کو ابا کی لائبریری میں دیکھا. وہ ان کی ایک موٹی سی کتاب کھول کر دیکھ رہی تھی جس میں سوکھا پھول رکھا تھا. وہ اس نے خود ہی وہاں رکھا تھا. اب وہ تایا فرقان کو اپنے عید کے کپڑے ہینگر سے اٹھائے دکھا رہی تھی اور وہ اس کا جوش و خروش اور خوشی دیکھ کر مسکرا رہے تھے. روہل اس کے ساتھ لان میں بھاگ رہا تھا. ان کے آگے 2 خرگوش دوڑ رہے تھے. وہ دوڑ دوڑ کر تھک گئی. اس کے لمبے بال کمر پہ بکھرے تھے. خرگوش گھاس پہ دور بھاگتے جا رہے تھے. سفید نرم نرم سے خرگوش. روسی نے گرم سلاخ اس کے بازو میں مس کی. ایک کھولن سی اس کے اندر اترتی گئی. اگلے ہی پل اس نے کرنٹ کھا کر سلاخ ہٹائی. کہیں فون کی گھنٹی بجی تھی. خرگوش غائب ہو گئے. درد ہر شے پہ غالب ہو گیا. وہ پہلی 2 دفعہ کئی گنا زیادہ شدید درد تھا کیونکہ سلاخ جلدی ہٹانے کے باعث جلد پوری نہیں جلی تھی اور حسیات باقی تھیں. اسے لگتا تھا کہ اس کی ہمت ختم ہو گئی ہے، مگر وہ پھر سے رو رہی تھی. فون، یور فون. آواز کے تعاقب میں وہ آگے بڑھا اور اس کے فراک کی بیلٹ سے لگا پرس نوچا. سیفٹی پن ٹوٹ گئی، کپڑا پھٹ گیا. اس نے تیزی سے پرس کھولا اور فون نکالا. وہ زور زور سے بج رہا تھا. شدید تکلیف میں بھی وہ پہلی بات اس کے ذہن میں آئی تھی وہ یہی تھی کہ اس کا فون رومنگ پہ تھا اور بیلنس ختم. پھر فون کیسے بجا؟ روسی کبھی بے یقینی سے اسے دیکھتا، کبھی فون کو. پھر اس نے فون کان سے لگایا. دوسری طرف سے کچھ کہا گیا. اس پہ اس نے جلدی سے فون بند کیا اور پوری قوت سے اسے دیوار پہ دے مارا. فون کی اسکرین چکنا چور ہوتی زمین پہ جا گری. یو کالڈ سم ون. وہ وحشیوں کی طرح اس پہ جھپٹا اور گردن کے پیچھے سے بال دبوچ کر اس کے چہرہ سامنے کیا. حیا نے نیم جان نڈھال آنکھوں سے اس کو دیکھا اور پھر اس کے منہ پہ تھوک دیا. وہ بلبلا کر پیچھے ہٹا. اس کے بال چھوڑے اور انگیٹھی پہ دہکتا برتن ہینڈل سے اٹھایا. کھولتی ہوئی ویکس. یو بچ. وہ غصے سے مغلظات بکتا اس کے قریب آیا اور برتن اس کے سر پہ اونچا کیا. نو. خوف سے اس کی آنکھیں پھیل گئی. میرے بال. اس کے لبوں سے بس اتنا ہی نکل پایا کہ روسی نے برتن اس کے سر پہ الٹ دیا. گرم کھولتی ہوئی ویکس تیزی سے اس کے بالوں کی مانگ پہ گری اور ہر طرف سے نیچے لڑکنے لگی. اس کی دل خراش چیخ نکلی. ابلتے مادے نے اس کے سر کی جلد کو گلا دیا تھا.
بازو کا درد غائب ہو گیا. وہ وحشیانہ انداز میں زور زور سے چیخ رہی تھی, اپنے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی اور وہ بھی چیخ رہا تھا. اور تب اس نے زور سے اس کرسی کو دھکا دے کر الٹ دیا. وہ کرسی سمیت اوندھے منہ زمین پہ جا گری, آتش دان کے بالکل قریب. کمرے میں دھواں سا بڑھنے لگا تھا. ویکس اس کے سر پر جمنے لگا تھا. اس کا سر بے حد وزنی ہو گیا, آنکھیں بند ہو رہی تھی, اس کے منہ سے خون نکل رہا تھا. کمرے میں دھواں بڑھتا جا رہا تھا. آتش دان سے آگ کی لپیٹیں لپک لپک کر اس کی طرف آ رہی تھیں. اس نے زمین پہ گرے گال فرش پہ رکھے بند ہوتی آنکھوں سے اس دھندلے منظر کو دیکھا. دھوئیں کے اس پار کوئی اس روسی کا سر پکڑ کر دیوار سے مار رہا تھا. چیخیں, دھواں, آگ, خون, اس کا پورا جسم آگ میں دہک رہا تھا. جو آخری شے اس نے دیکھی وہ اس کا سیاہ فراک کا دامن تھا. آگ کی لپیٹ نے اسے چھو لیا تھا. اس نے سیاہ کپڑے کو زرد شعلے میں بدلتے دیکھا. ہر طرف دھواں تھا اور وہ جانتی تھی کہ وہ مر رہی تھی. اس کے سفید خرگوش اس دھوئیں میں غائب ہو رہے تھے. وہ جل کر مر رہی تھی. ہراکلیتس کی دائمی آگ ہر سو ہر طرف پھیل رہی تھی.